मामूल की तरह आज भी वो दिन आ ही गया था जो फातिमा की खुशी का बायस था। दरअसल जुम्मे का दिन इसलिए खुशी का दिन था क्योंकि जुम्मे को मैडम साहिबा जमात नहूम को एक नया प्रोजेक्ट देती थी, यानी इन्हें कुछ न कुछ नया बनाने को कहती थी, और जिसकी चीज़ सबसे बेहतरीन होती थी उसे फुल मार्क्स मिलते थे और हर महीने के महीने इनाम भी देती थी, जिसमें फातिमा हमेशा फर्स्ट आती थी। फुल मार्क्स और मंथली इनाम लेकर जब वो खुशी से दमकता हुआ चेहरा घर लेकर जाती थी तो सब उसको देखकर जान जाते थे कि ज़रूर फातिमा ही आज प्रोजेक्ट में फर्स्ट आई है। और आज का प्रोजेक्ट था नीली चिड़िया यानी असली चिड़िया, और मैडम साहिबा ने बच्चों को तफसील समझाते हुए प्यार से कहा, प्यारे बच्चों, आपने बाज़ार से नीली चिड़िया ख़रीदनी है और नुमाइश के लिए इसकी हैट और जैकेट अपने हाथों से बनानी है। जिसकी चिड़िया और नुमाइश की चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देंगी उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी और फुल मार्क्स। और ध्यान रहे, चिड़िया नीली रंग की हो और खूबसूरत होनी चाहिए। ओके। तमाम बच्चों ने यस कहा और मैडम कमरे से बाहर चली गई। फातिमा के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि इसके अब्बू तो इसके लिए नीली चिड़िया 5 मिनट में लेकर आ सकते थे और नुमाइश की चीज़ें बनाना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए वो खुश थी कि आज का प्रोजेक्ट भी वही जीतेगी। घर जाकर उसने अपने अब्बू से नीली चिड़िया की फरमाइश की तो अब्बू नीली चिड़िया खरीदने के लिए शाम को चले गए। 1 घंटे बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथ में नीली चिड़िया की बजाय ग्रे रंग की चिड़िया थी। फातिमा ग्रे चिड़िया को देखकर परेशान हो गई और दौड़कर अब्बू के पास गई और कहने लगी, ये क्या अब्बू, ये तो ग्रे चिड़िया है। बेटा, मैंने नीली चिड़िया ढूंढने की बहुत कोशिश, तुम ये ग्रे चिड़िया ले लो, ये भी तो खूबसूरत है। ये कहकर वो चिड़िया फातिमा के हाथों में देकर चले गए। अब फातिमा सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। थोड़ी देर बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने ग्रे चिड़िया को नीला पेंट कर दिया और नुमाइश की चीज़ बनाकर कल का इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन बच्चों का प्रोजेक्ट देखने आई तो फातिमा की चिड़िया देखकर बेहद खुश हुई और फातिमा को फुल मार्क्स देकर आगे बढ़ गई। इत्तफाक से फातिमा की चिड़िया का पिंजरा खुला था, इसलिए चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल गई और पीने के पानी के कोले के साथ चली गई जहां बहुत सारा पानी जमा था। देखते ही देखते चिड़िया का सारा नीला रंग पेंट उतर गया और इसका असल ग्रे रंग निकल आया। जब मैडम ने ये सारी सूरत हाल देखी तो इनको सब पता चल गया। वो फातिमा के करीब आई और प्यार से बोली, बेटा, तुमने चिड़िया को पेंट किया था। इस सवाल पर फातिमा शर्मिंदा हो गई, कुछ ना कह सकी। मैडम ने जब सवाल दोहराया, वो मैं मैडम, इस पर फातिमा के मुंह से यही लफ्ज़ निकल सके और फातिमा ने मैडम को सारा वाक़या सुना दिया। इस पर मैडम साहिबा ने प्यार से कहा, फातिमा बेटा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, चिड़िया पर नीला पेंट नहीं करना चाहिए था। देखो, ये ग्रे चिड़िया कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं तुम्हें फर्स्ट से फेल करती हूँ इस प्रोजेक्ट में। अगर तुम झूठ ना बोलती और चिड़िया को पेंट ना करती तो मैं तुम्हें इसी चिड़िया पर फर्स्ट पोजीशन देती, लेकिन तुमने झूठ बोला और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी। आइंदा ख्याल रखना। फातिमा शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। आज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसने खुदा से और अपने आप से वादा कर लिया कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी और हमेशा ईमानदारी से काम करेगी। समंदर के किनारे एक दरख्त था जिस पे चिड़िया का घोंसला था।
ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے لگتی تو اس کے پر گیلے ہو جاتے اور وہ لڑکھڑا جاتی۔ اس نے سمندر سے کہا، اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دے، مگر سمندر نہ مانا۔ چڑیا بولی، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ سمندر اپنی غرور میں گرجا کہ اے چڑیا، میں چاہوں تو ساری دنیا غرق کر دوں، تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چڑیا نے یہ سنا تو بولی، چل پھر خشک ہونے کو تیار ہو جا۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اڑ کر درخت پر بیٹھ گئی۔ پھر آئی، پھر ایک گھونٹ بھرا اور پھر درخت پر بیٹھ گئی۔ یہی عمل اس نے 8 سے 7 بار دہرایا تو سمندر گھبرا گیا اور بولا، پاگل ہو گئی ہے، کیوں مجھے ختم کرنے لگی ہے؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل دہراتی رہی۔ ابھی صرف 25 سے 22 بار ہی یہ عمل کیا تو سمندر نے ایک زوردار لہر سے چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا، اے طاقت کے بادشاہ، تو جو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے، اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سمندر بولا، تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے ایک پل میں اکھاڑ سکتا ہوں، ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں؟ اس چڑیا سے ڈروں گا؟ نہیں، میں تو اس ایک ماں سے ڈرا ہوں، ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو عرش ہل جاتا ہے، تو میری کیا مجال؟ جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی، مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا دے گی۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگایا، مگر اسے یقین نہ تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت۔ آپ سے سلم یہ سن کر فرمائے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ طویل سے طویل تقریر بھی محبت الہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فکرے نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا۔ ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا، پاپا یہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ والد بیٹے کو پتنگ اڑانے کے لیے لے گئے۔ بیٹا باپ کو غور سے پتنگ اڑاتے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا بولا، پاپا یہ دھاگے کی وجہ سے پتنگ اوپر نہیں جا پا رہی ہے، کیا ہم اسے توڑ دیں؟ یہ اور اوپر چلی جائے گی۔ والد نے دھاگا توڑ دیا، پتنگ تھوڑا سا اور اوپر گئی اور اس کے بعد لہرا کر نیچے آئی اور دور انجان جگہ پر جا کر گر گئی۔ تب باپ نے بیٹے کو زندگی کا فلسفہ سمجھایا، بیٹا زندگی میں ہم جس اونچائی پر ہیں، ہمیں اکثر لگتا ہے کہ یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ جن سے ہم بندھے ہوئے ہیں وہ ہمیں اور اوپر جانے سے روک رہے ہیں، جیسے گھر، خاندان، نظم و ضبط، والدین وغیرہ، اور ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔
اصل میں یہ وہی دھاگے ہوتے ہیں جو ہمیں اس اونچائی پر بنا کر رکھتے ہیں. ان دھاگوں کے بغیر ہم ایک بار تو اوپر جائیں گے لیکن بعد میں ہمارا وہی حشر ہوگا جو بنا دھاگے کے پتنگ کا ہوا. لہٰذا زندگی میں اگر تم بلندیوں پر بنے رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی ان دھاگوں سے رشتہ مت توڑنا. دھاگے پتنگ جیسے تعلق کے کامیاب توازن سے ملی ہوئی اونچائی کو ہی کامیاب زندگی کہتے ہیں بیٹا. امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا. وہ مقدمہ اخبارات کی زینت بھی بنا اور ٹی وی پر بھی اس کی تفصیل آئی. ماں نے یہ مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے اور روزانہ 3-4 گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا ہے. اسے نہلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ ٹہلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے، روزانہ سیر کرواتا ہے اور کھلاتا پلاتا بھی ہے. اور میں بھی اسی گھر میں دوسرے کمرے میں رہتی ہوں لیکن میرا بیٹا میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا. اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کو روزانہ میرے کمرے میں 1 مرتبہ آنے کے لیے ضرور پابند کرے. جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کی تیاری کر لی. ماں بیٹے دونوں وکیل کروا لیا. دونوں وکیل جج کے سامنے پیش ہوئے اور کارروائی مکمل کرنے کے بعد جج نے جو فیصلہ سنایا ملاحظہ کیجیے. عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں 5 منٹ آنے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ ملک کا قانون ہے کہ جب اولاد 18 سال کی ہو جائے تو اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ والدین کو ٹائم دے یا بالکل علیحدگی اختیار کرے. اور رہی بات کتے کی تو کتے کے حقوق لازمی ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے. البتہ ماں کو کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حکومت سے رابطہ کرے. حکومت اسے بوڑھوں کے گھر لے جائے گی، وہ وہاں اس کی خیر گیری کرے گی. دوپہر کا وقت تھا، بہت تیز دھوپ تھی. ایک فقیر بھکاری مکہ میں چلانے لگا، بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ تو. کسی نے توجہ نہ دی. سامنے ابو جہل کا گھر تھا. دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل غصے میں باہر نکلا کہ دوپہر کے وقت کیوں آواز دی؟ میں چلا رہا ہوں، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا. ابو جہل نے کہا میرے پاس تو جو رقم تھی میں نے اونٹ خرید لیے، اب دینے کو کچھ نہیں. میں تمہیں مکہ کے ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو ضرور دیتا ہے. فقیر نے کہا نام بتاؤ. ابو جہل نے اس کا نام علی بتایا، یعنی حضرت علی. فقیر پوچھتا گھر تک پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی باہر نکلے. فقیر نے کہا کہ جو سردار قریش ہے اس کے گھر مانگنے گیا. اس نے کہا آپ کے پاس جاؤں. حضرت علی نے بٹھایا، کھانا دیا. جب سیر ہو کر کھا چکا تو فقیر نے کہا اب میری اور بھی مدد کرو. حضرت علی نے کہا مٹھی بند کرو. اس نے مٹھی بند کی تو حضرت علی نے 3 بار مٹھی پر پھونکا اور کہا کہ مکہ سے باہر جا کر مٹھی کھولنا. بند مٹھی لیے چل پڑا. ابو جہل نے دیکھا فقیر کو تو اس کے پیچھے دوڑا. کہا علی نے کیا دیا؟ فقیر نے کہا جب مٹھی کھلے گی تو پتہ چلے گا. اب فقیر آگے اور ابو جہل پیچھے پیچھے. مکہ ختم ہوا تو ابو جہل نے کہا اب مٹھی کھول. اب تو مکہ کی حد ختم ہوئی. فقیر نے جب مٹھی کھولی تو آنکھیں حیران ہو گئیں. اس کی 3 بڑے لال اس کی ہتھیلی میں رکھے تھے. ارے علی، 3 پھونکوں سے 3 جواہرات بنا دیے. گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا. وہ کسان تھا. اس کا ایک باغ بھی تھا. باغ کے آخری کونے پر
بہت گہرا اور بڑا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس باغ کے پودوں میں ڈالتا۔ ایک سال بارش بالکل بھی نہیں ہوئی۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو بہت گہرائی میں اتر گیا۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی۔ بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے ہی بیٹھا تھا کہ اس کے کان میں خسر پھسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 2 گھنٹے انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیں گے۔ اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ اس کے بعد بہت سونا ہے اور ہیرے جواہرات اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ وہ یہ بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا سونا ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درخت کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بج چکے ہیں مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہمیں ذرا قریب جا کر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ اور قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے بات کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں۔ انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لیے۔ ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا کر بولی۔ خدا بخش بولا، ہاں آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی نکال نہ سکے۔ ذرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لائی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں کہا، یہ ہمارا سونا ہے اور ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں دو تاکہ میں انہیں اس صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ نہ سکے۔ خدا بخش نے کہکا لگایا اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی ان کو نکال ہی نہیں سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ بیوی اور پتھر لے آئی۔ اب میں صندوق بند کر رہا ہوں، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ گھر چلے گئے اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کنویں میں چھپا دیے ہیں۔ اب وہ سونے لگی اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے جھانکا تو چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا زمانہ ہے، پانی زیادہ نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔
انہوں نے کنویں کا پانی نکالنا شروع کیا. ایک چور پانی نکالتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والے نالے میں ڈال دیتا. کنویں میں بہت سا پانی تھا. دونوں چور پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر ابھی تک انہیں صندوق نہیں ملا تھا. کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا. کنویں والا صندوق تو پتھروں سے بھرا ہوا ہے. پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ چکے ہیں. میرے دوستوں، ایک بار پھر تمہارا بہت شکریہ. وہ سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. جب کھٹکے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا. تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دل کو خوش فہمی سی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس وقت تک جاگ کر کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ انتہائی تنفر سے کہہ کر وہ اندر کی طرف چل دیا. اور وہ اتنا بھی نہ کہہ سکی. اس وقت تک جاگ کر صرف اسی کا انتظار کر رہی ہے. کھانا گرم کر کے وہ ٹرے میں رکھ کر جب کمرے میں آئی تو وہ سو چکا تھا. کتنے ہی لمحے وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ اس کے دل میں کتنی شدت سے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کی خواہش کی تھی. وہ کھانے کی ٹرے کچن میں رکھ کر لان میں آ گئی تھی. وہ وہاں بیٹھ کر کتنے ہی لمحے وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی کہ جب آنسو آنکھوں سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے. احسن رضا کے ساتھ اس کی شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا. وہ اس کے 1 ماہ میں اس کے پاس کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جو اس کے لیے کوئی خوشگوار ہوتا. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی، بستر پر لیٹ کر مختلف سوچوں میں گم ہو کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی. اگلی صبح اس کی آنکھ احسن رضا کی چنگھاڑ پر کھلی تھی. بمشکل تمام اس نے آنکھیں کھولی تھیں. سر تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا. وہ شاید اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا. بہت مشکل سے اٹھ کر شرٹ ڈھونڈ کر اسے دی تھی اور کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی. اسے ناشتہ کروانے کے بعد برتن سمیٹ کر دھونے لگی تھی کہ گھر کا کام ختم کر کے ابھی آرام کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجی. گیٹ کھولا تو ماں جان تھی. انہیں دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی. بہت گرم جو اس نے ان سے لپٹ گئی، لاؤنج میں بٹھایا اور چند باتوں کے بعد وہ ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور انہیں آرام کا کہہ کر وہ دوپہر کا کھانا بنانے میں جٹ گئی. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اماں جان آ کر اس کے پاس کھڑی ہوئیں. ارے اماں، آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہ چلا. اچانک اماں جان پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، دیکھ رہی ہوں بہت کمزور ہو گئی ہو، تم خوش تو ہو نا؟ اچانک اماں جان نے پوچھا. ارے میں بہت خوش ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اب میں نے ڈائٹنگ شروع کر دی ہے نا، اسی لیے آپ کو کمزور لگ رہی ہوں. انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے مسکرا کر کہا، ہاں اور کام بھی تو سارا خود کرتی ہو نا، اسی لیے احسن سے کہہ کر کوئی کام کرنے والی رکھ لو. ارے کہا تو انہوں نے بھی تھا لیکن میں نے ہی منع کر دیا. ویسے بھی سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، گھر کا کام کروں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. سلاد کاٹتے ہوئے اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اچھا کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ بیٹھیں میں کھانا لاتی ہوں. اور پھر کھانے کے دوران ہی اس نے سب حویلی والوں کے بارے میں پوچھا تھا. سب ٹھیک ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تو بھی تو یہاں آ کر سب کو جیسے بھول ہی گئی ہے. شادی کے بعد ایک بار بھی ادھر کا چکر نہیں لگایا. انہوں نے ناراضگی سے کہا، آؤں گی، حویلی میرا بھی بہت دل کر رہا ہے ان سب سے ملنے کے لیے. ہاں کیوں نہیں، سوچ رہی ہوں تجھے ساتھ لے چلوں، اماں جان نے تو نوالا لیتے ہوئے کہا. ہاں میں بھی یہی چاہ رہی ہوں، احسن آ جائیں تو ان سے پوچھ لوں گی، اس نے کہا اور سوچ رہی تھی کہ وہ احسن سے کیسے بات کرے گی. وہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی.
ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے کہا، کیا کہنا ہے جلدی کہو۔ اس نے مصروف سے انداز میں فائل پر جھکے ہوئے کہا۔ وہ اماں جان آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ حویلی کا چکر لگاؤں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بات مکمل کی تھی اور اب اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں تو چلی جاؤ نا، اچھا ہے، میں بھی کچھ دن آرام سے گزار لوں گا۔ ناگواری کے اس لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ مارے ہتک کے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اب یہاں آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، نہایت اکھڑ لہجے میں اس نے کہا تھا، اور وہ دوپٹہ منہ پر رکھے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جاہل عورت، نہایت تنفر سے کہہ کر اس نے سر جھٹکا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن وہ اماں جان کے ساتھ حویلی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج کتنے دنوں کے بعد حویلی جا رہی ہوں۔ حویلی میں آ کر سب اپنوں سے مل کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اس کی سہیلیاں اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جب اماں سب کے لیے فروٹ کاٹ کر لے آئیں۔ ارے میری بیٹی کو کیوں ستا رہی ہو؟ اماں جان نے مسکرا کر کہا۔ ارے خالہ دیکھو نا، ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، شادی کے بعد تو اسے جیسے چپ ہی لگ گئی ہے، دوست نے جلدی سے کہا۔ اور انہیں تو کیا، شادی سے پہلے تو اس نے پورے گاؤں کو سر پہ اٹھا رکھا تھا، اور اب دیکھو محترمہ سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ مینا نے بھی تائید کی۔ ارے نہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی ایسے ہی سنجیدہ ہو جاتی ہے، اماں جان نے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے اب ایسی بھی کیا سنجیدگی، شبو نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا بھائی، نہیں ہوتی میں سنجیدہ، چلو اٹھو آج پورا گاؤں گھومتے ہیں۔ وہ ان کے ہنسی مذاق میں شامل ہو گئی۔ پورے گاؤں کی سیر کرنے کے بعد اور ہنسی مذاق میں کب شام ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ گھر واپس آ کر مغرب کی نماز پڑھی اور اب اماں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اماں بھی جائے نماز پر بیٹھ کر کچھ درود کر رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جائے نماز طے کر کے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہولے ہولے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ایسے ہی خوش رہا کرو، انہوں نے بیٹی کی کھلی کھلی صورت دیکھ کر کہا۔ جب وہ ہولے سے مسکرا دی، اماں ابا کب تک آتے؟ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں آتے ہی ہوں گے، آج کچھ زیادہ ہی دیر کر دی، اماں نے بھی فکر مندی سے کہا۔ تبھی ابا جان کمرے میں آئے۔ سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، کیسی ہے تو؟ ابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی پوچھا تھا۔ اب میری جان آ گئی ہے نا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہو گیا، اب یہ ملنا ملانا، چلو کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھاتے ہیں، اماں جان نے کہا۔ ہاں چلو، اب ویسے بھی کھانے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے، ابا نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اماں سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی احسن رضا کا خیال ذہن میں در آ گیا۔ جانے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، شاید سو گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کام کر رہے ہوں آفس کا۔ دانستہ وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ بہت سی یادیں تھیں جو کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگی۔ اماں دیکھے نا، شبو ابھی تک نہیں آئی۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ ارے آرام سے بیٹھ جا، آ جائے گی، کیوں گھن چکر بنی ہوئی ہے، اماں نے اس سے کہا۔ اب آپ ہی بتائیں کیا پہن کر جاؤں میں شادی میں؟ اس رضیہ باجی سے کہا تھا کہ کپڑے مجھے وقت پر مل جانے چاہیے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ارے یہ لے، تیرے کپڑے سل گئے ہیں، اچانک شبو نمودار ہوئی۔ اس نے جھٹ کر اس سے کپڑے لیے اور اب مختلف زاویوں سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اب انہیں ہی دیکھتی رہے گی، چل تیار ہو جا، دیر ہو رہی ہے، اماں نے کہا۔ اچھا ایسا کر، تو شبو کے ساتھ آ جانا، میں چلی جاتی ہوں، اماں یہ کہہ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ آپ چلیں اماں، ہم لوگ آتے ہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آ گئی۔ فیروزی کلر کی لانگ شرٹ
اور وائٹ کلر کے ٹراؤزر اور دوپٹے میں وہ معصوم سا حسن نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شبو تو رک، میں کچن سے پانی پی کر آتی ہوں، پھر دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اپنے بڑے سے دوپٹے کے ساتھ الجھتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرا کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، کسی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ بند آنکھیں اس نے آہستہ سے کھولی تھی۔ نہ جانے ان لمحوں میں کیا تھا کہ احسن رضا کو دیکھ کر اس کا دل پوری طرح سے دھڑکا تھا۔ پہلے تو کبھی اسے دیکھ کر ایسا احساس نہیں ہوا تھا، پھر اب کیا ہوا تھا کہ وہ نظریں ہٹانا بھول گئی تھی، اور اگر خواہش تھی تو صرف یہ کہ کاش یہ لمحہ امر ہو جائے اور وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھٹک کے ساتھ اسے چھوڑا، دوبارہ گرتے گرتے بچی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم ایڈیٹ، گر جاتی، نہایت روڈ لہجے میں اس نے کہا، لیکن اسے کچھ سنائی کہاں دے رہا تھا۔ اسے کچھ دکھائی یا سنائی کہاں دے رہا تھا، وہ تو بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجھے چلنا ہے کہ نہیں؟ اچانک کہیں سے خوشبو ٹپک پڑی تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہی اپنے ساتھ لے گئی۔ شادی میں بھی اس کا سارا دھیان احسن رضا کی طرف ہی لگا رہا۔ ارے کہاں کھو گئی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیوں نہ ہم بھی مہندی لگوا لیں؟ دوسری لڑکیوں کو مہندی لگواتے دیکھ کر شبو کا دل بھی مچلا۔ وہ اس کے ساتھ چل دی اور مہندی لگوا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اماں اسے کہیں سے ڈھونڈتے ہوئے آئیں۔ چل گھر چل، کافی دیر ہو گئی ہے، اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں چلے اماں، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے۔ بوجھل ہوتی ہوئی پلکوں اور بمشکل وہ کھولے ہوئے تھی۔ اچھا شبو میں چلتی ہوں۔ شبو سے مل کر وہ اپنی اماں کے ساتھ چلائی۔ بستر پر لیٹ کر جو آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی، اب نیند سے کوسوں دور تھی۔ بس ایک ہی چہرہ تھا جو بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ محبت ہی اسے کئی درد دے گی۔ رضا اور سکندر حسن دونوں بھائی تھے اور دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان تک نچھاور کر دیتے۔ شادی بھی دونوں ایک ہی دن ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی رضا حسن کی گود میں احسن رضا آ گیا۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ، ان کی حویلی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ایک دن رضا اور ان کی بیگم کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سکندر حسن تو جیسے ٹوٹ کر ہی رہ گیا، لیکن جب ننھی سی گلابی سی پری سکندر ان کی گود میں آئی تو دنیا کے غم بھلا بیٹھے۔ اب ان کی توجہ اور پیار کا مرکز وہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بڑے ہو گئے۔ اس کے دل پر تو احسن رضا نے اپنا قبضہ جما لیا اور یہ اتنی ہی چنچل تھی، جبکہ احسن اتنا ہی طبیعت میں غصے والا۔ اس کا احساس تو اسے خود بھی نہ ہوا کہ کب اسے وہ اچھا لگنے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ احسن رضا کا سحر اس پر مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا، کسی خطرے سے بے خوف ہو کر۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے۔ کوئی اچھا لڑکا اگر ہو آپ کی نظر میں تو بتائیں نا، اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں کہہ تو صحیح رہی ہے، اور جہاں تک لڑکے کی بات ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی موجود ہے، بس ذرا دونوں کی مرضی پوچھ لیتے۔ ابا جان کا اشارہ احسن رضا کی طرف تھا۔ ارے ہاں، میرا دھیان تو اس طرف گیا ہی نہیں، اور ان کی مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ اولاد کے دشمن تھوڑی نہ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میرے دونوں بچے ہی بہت فرما بردار، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بنا چوں چاں مان جائیں گے۔ ان کے لہجے میں بہت فخر تھا۔ ارے نہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا، آج کے دور میں بچوں کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے، انہوں نے متانت سے اسے سمجھایا۔ تو جیسے ہی یہ بات میں نے سنی، میں تو بہت خوش ہو گئی، میری تو جیسے مراد پوری ہو گئی۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے شرماتے لے جاتے ہاں کر دی، اور پھر احسن رضا کے ہاں کرنے کی دیر تھی، پھر تو جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بیاہ کر احسن رضا اس کو شہر لے گیا۔
وہ احسن کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں آیا اور بولا، اگر دلہن بننے کا شوق پورا کر لیا ہو تو محترمہ اب اٹھیے، مجھے بھی آرام کرنے دیں اور خود بھی آرام کریں۔ اس نے نہایت برے لہجے میں کہا۔ وہ تو سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، سارے خواب ایک دم چکنا چور ہو گئے، آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر ہی اس کا انتظار کیا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اتار دیا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار کر دیتے۔ اپنی زندگی بھی برباد کر لی اور میری بھی، اس نے چیخ کر کہا۔ تڑاخ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سکتے کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جتنا کہا ہے اتنا کرو، انتہائی اشتعال میں کہہ وہ بیڈ پر لیٹا اور سو گیا۔ اور اس کی وہ رات روتے ہوئے گزری، اور پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی ہے۔ وہ بھی تھا کہ اس نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا تھا۔ جیسے بھی تھا، زندگی تو اب ایسے ہی گزرنی تھی۔ ہاں، اس کے 1 ماہ میں یہ تبدیلی ہوئی کہ وہ کافی بدل گئی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو احسن کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ پہلے والی نہیں رہی تھی جو دوسروں سے ہمیشہ اپنی بات منوانا جانتی تھی، اب خود انتہائی بے بس تھی۔ شاید اس کے لیے وہ جان گئی تھی اسے اپنی زندگی سے نکالنا اتنا بھی مشکل امر نہیں تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اب بھی دل میں وہ اسی طرح موجود تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے احساس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ کیے ہوئے تھی، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ارے اٹھ جا، باہر احسن تجھے لینے آیا ہے، انتظار کر رہا ہے تیرا، اماں نے اسے کہا تھا، اور وہ کچھ دیر اور آرام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اسپرنگ کی طرح بیڈ سے اچھلی۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ احسن آئے ہیں، وہ بھی مجھے لینے؟ وہ بے یقینی سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں، اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ تجھے لینے وہ نہیں آ سکتا؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ ابھی میرا کچھ دن اور رکنے کا ارادہ تھا، اس لیے۔ وہ نارمل انداز میں بولی کہ اماں کو کہیں شک نہ ہو جائے۔ اچھا چل جلدی کر، تیار ہو جا، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، دونوں ناشتہ کر کے جانا۔ اور وہ جی اچھا کہہ کر بیڈ سے اتر گئی۔ تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آ گئی جہاں سب لوگ پہلے ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اماں اور ابا سے مل کر اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ سارا راستہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گھر کا جو حال تھا اللہ کی پناہ، اور کچن کی صفائی ستھرائی میں ہی کافی ٹائم لگ گیا، اور اس وقت پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے کھانا تیار کیا، اور کھانا کھاتے ہی وہ گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ آنکھ شور سے کھلی۔ کب سے جگا رہا ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اٹھو جلدی سے اور کھانا تیار کرو، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، اور ہاں، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آرڈر دے کر وہاں سے باہر نکل گیا، اور اس نے جلدی سے منہ دھویا اور مارے ڈر سے کھانا تیار کرنے لگی۔ 3 گھنٹوں میں ہی سارا کھانا تیار کر چکی تھی۔ ڈائننگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید اس کے فرینڈ آ چکے تھے۔ کمرے میں آ کر الماری سے اچھا سا سوٹ نکال کر پہنا، پھر ٹیبل پر سارا کھانا لگا کر وہ اس کے دوستوں کو بلانے ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، وعلیکم السلام، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ شاید بھابھی ہیں، اس کے دوست میں سے ایک بولا۔ جی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے احسن سے تو مجھے امید نہیں ہے، اس لیے میں اپنا تعارف خود ہی کروا دیتا ہوں۔ میرا نام فہد ہے اور میں اسی کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر فردن سب کا تعارف کروایا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں جی؟ فہد نے اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام، اس نے مسکرا کر کہا۔ اب کھانا کھائیں کہ باتوں سے ہی پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ احسن رضا نے کہا۔ ہاں بھائی چلو،
بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فہد نے بھی اس کی تائید کی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ وہ چائے سرو کر رہی تھی کہ نہ جانے کب ہاتھ سے کب گر گیا اور احسن پہ چلا گیا۔ جاہل عورت، یہ کیا کر دیا؟ اجڑ گوار۔ درد کی شدت سے اس نے کڑہ کر کہا، میں ٹیوب لگا دیتی ہوں، آپ بیٹھے نا۔ اس کے تو جیسے ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی تم؟ ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے زور سے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے دوستوں کے سامنے اتنی عزت افزائی پر تو وہ زمین میں ہی گڑ گئی۔ جی تو یہی چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کمرے میں آ کر وہ دیر تک روتی رہی۔ وہ اب بھی اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، مگر یہ تھا کہ وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ کبھی بھولے سے بھی وہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ رات کو وہ اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں جاتی تھی۔ اب بھی وہ سارا کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی، دبے پاؤں چلتے ہوئے تک آئی تھی اور آرام سے لیٹ گئی کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی انجانے احساس سے اس کی احسن رضا کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا جو کہ بہت گرم تھا۔ اس نے پیشانی کو چھوا تو وہ بھی تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پہ رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بخار کچھ ہلکا ہوا اور اب وہ سکون سے سو رہا تھا۔ ساری رات اس نے جاگتے ہی گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کروا کر گھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی تاکہ رات اس نے جاگتے ہی گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کروا کر اور گھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی تاکہ یخنی دے کر وہ اسے دوا دے سکے۔ یخنی پلانے کے بعد اسے دوا دے کر کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ جی، اس نے بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ دیکھو، ہم دونوں سمجھوتا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے والدین کا غلط فیصلہ تھا اور اب ہم دونوں کو مل کر اسے سدھارنا ہے۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم حویلی واپس چلی جاؤ اور چچا اور چچی کو سمجھاؤ۔ میرا یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ آپ خود انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ آپ کی بھی تو ہر بات مان لیتے ہیں نا؟ جس الفاظ ہی اسے دیکھ کر دم توڑ جاتے تھے، اب انتہائی خود اعتمادی سے بولی، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تمہاری بات اور ہے، اگر میں کہوں تو شاید بات اور بھی بگڑ جائے۔ اس نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑ آئیں حویلی۔ اور اس نے فیصلہ سنا دیا تھا، کل آفس جاتے ہوئے تمہیں حویلی چھوڑاؤں گا اور طلاق کے پیپرز بھی تمہیں جلدی ہی مل جائیں گے۔ اس نے نارمل سے انداز میں کہا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ مان جائے گی، اور اگلے دن اسے حویلی چھوڑایا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیفیٹیریا کے ہٹ ماحول میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اب تو کسی فیصلے پر پہنچو، اب تو وہ بھی گھر چلی گئی ہے۔ ممی مجھے کب سے فورس کر رہی ہیں کہ شادی کر لو، امبرینا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتا ہوں کچھ، امبرینا، جہاں اتنا انتظار کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، مجھے کچھ دن دے دو سوچنے کے لیے پلیز، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ اور کتنا سوچو گے احسن، مجھے آج صاف صاف جواب دو، ہاں یا نہ، اس نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے آدھا فکرہ ہی ادا کیا تھا جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس میں نے جو سننا تھا وہ سن لیا، اب میرے نام کی بجائے تمہاری زبان پر اسی کا نام ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہو بھی گئی تھی تو تم کم از کم مجھے تو اتنا عرصہ دھوکے میں نہ رکھتے۔ اسے شاید افسوس ہوا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے بے بسی اور دلیل دیتے ہوئے کہا۔ بس آج سے تمہارا اور میرا راستہ الگ، اور پلیز آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ وہاں سے نکل گئی اور احسن رضا نے اپنا سر کرسی کی پشت گاہ پر
ٹکا دیا۔ گھر آ کر بھی وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ چائے کی شدید طلب پر اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، مگر کچھ ہی دیر بعد سب کچھ یاد آنے پر اس نے حیرانگی سے سوچا کہ وہ تو چلی گئی ہے۔ اب اکثر ہی اس کے ساتھ ایسا ہونے لگا کہ وہ جانے انجانے میں ہی صحیح اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کو ہی آواز دینے لگا۔ ہر جگہ وہی اسے نظر آتی تھی، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوئی تو کبھی کھانا۔ اسے اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنی جگہ سے مل جاتی تھی، مگر اب وہ نہیں تھی تو دل جیسے ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کسی فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوا تھا۔ آج اسے حویلی میں آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، مگر وہ اب تک اماں کو کچھ بتانے کا حوصلہ نہ جوڑ پائی تھی۔ آج آخری روز تھا۔ احسان رضا کو تو وہ بڑے حوصلے سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے طلاق کے پیپرز بھجوا دے، لیکن یہاں آ کر جیسے وہ اپنا چین و قرار وہیں چھوڑ آئی تھی، احسن کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ کوئی ہلکے سے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مقابل کو دیکھ کر تو وہ اس کے چہرے سے نظریں تک ہٹانا بھول گئی۔ السلام علیکم، احسن رضا کی آواز پر وہ چونکی۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اسے اس حال تک پہنچانے والا بھی وہ خود ہی تھا، اور اب اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ کہنا کچھ اور چاہتی تھی اور کچھ اور کہہ گئی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ تو تمہارے آنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ اچھا جی، تو وہ جو آپ پیپرز بھجوانے والے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر تو وہ بالکل ہلکی ہو گئی، مگر اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرنا وہ میری ایک بھول تھی جسے میں سدھارنا چاہتا ہوں، اس نے بہت بے قراری سے کہا۔ اچھا، عید کی شاپنگ کی یا نہیں؟ کچھ یاد آنے پر احسن نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں کی۔ اچھا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں شاپنگ کرنے۔ وہ جانے ہی لگی تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اور اس نے سرشاری کے عالم میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ عید اس کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئی تھی، اور آنے والی زندگی بھی بہت حسین تھی۔ چالاک ہرن نہ صرف اپنی پھرتی اور تیزی کی وجہ سے جنگل میں مشہور تھا، بلکہ اپنی نام کی طرح بے حد چالاک بھی تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں مزیدار پھلوں اور دوسرے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھوم رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت چھوٹا تھا، مگر بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ بہت سے بڑے بڑے جانور اسے اپنی خوراک بنانا چاہتے، لیکن اس کے لیے انہیں چالاک ہرن کو پکڑنا ہوگا، جو قطعی ممکن نہیں تھا۔ اچانک چالاک ہرن کو کسی کے دھڑانے کی آواز آئی۔ وہ یقیناً ایک چیتا تھا۔ چالاک ہرن، کیسے ہو تم؟ میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو میرے دوپہر کا کھانا بن سکتے ہو۔ لیکن چالاک ہرن بالکل چیتے کا کھانا نہیں بننا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے ذہن سے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے کیچڑ کے ڈھیر پر دیکھا اور کہا، چیتے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ آج بادشاہ کھانا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ کیچڑ؟ چیتے نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، یہی بادشاہ کا کھانا ہے، چالاک ہرن نے کیچڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ اس کا ذائقہ دنیا بھر میں سب سے اچھا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اسے کھائے۔ چالاک ہرن کی یہ باتیں سن کر پہلے تو چیتا دیر تک اس کیچڑ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میں بادشاہ کے اس کھانے کو چکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں چیتے، بادشاہ سلامت بہت غصہ ہوں گے۔ لیکن صرف تھوڑا سا چکھوں گا،
بادشاہ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا تو پھر ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے بہت دور جانے دو تاکہ کوئی مجھ پر الزام نہ لگا سکے. لیکن صرف چھوٹا سا چکھو پلیز. بادشاہ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا. اچھا تو پھر ٹھیک ہے. چالاک ہرن تم یہاں سے جا سکتے ہو. چیتے کا اتنا کہنا تھا کہ چالاک ہرن نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور یہ جا وہ جا. اس کے بعد جب چیتے نے وہ مٹی سے بھرا کیچڑ چکھا تو آنکھ تھو تھو کر گیا. اسے چالاک ہرن کی یہ حرکت بہت بری لگی. اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا. وہ جانتا تھا کہ اگرچہ چالاک ہرن بہت تیز دوڑتا ہے مگر اس کی رفتار سے زیادہ نہیں. یہ سوچ کر اس نے پھر چالاک ہرن کا پیچھا کیا. بالآخر چالاک ہرن کو جا لیا. چالاک ہرن تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا ہے. اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا. اب چالاک ہرن نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا. اسے ایک شہد کا جتہ نظر آیا. اس نے کہا مگر چیتے میں آج تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ نے مجھے اس ڈھول کی حفاظت کرنے کا کہا. بادشاہ کا ڈھول مگر کہاں ہے؟ چیتے نے حیرانی سے پوچھا. یہ رہا. چالاک ہرن نے شہد کے چھتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اس ڈھول کی آواز پوری دنیا میں سب سے اچھی. بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی آواز سنے. پھر چیتے نے کہا لیکن میں اس بادشاہ کے ڈھول کو بجا کر دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں چیتے، بادشاہ بہت غصہ ہوں گے. صرف ایک چھوٹی سی ضرب، صرف ایک مرتبہ جس کا بادشاہ کو پتہ بھی نہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو پھر مجھے یہاں سے بھاگنے دو، مجھ پر کوئی الزام نہ آئے. ٹھیک ہے چالاک ہرن تم بھاگ سکتے ہو. اب تو چالاک ہرن فوراً فو چکر ہو گیا. واہ بھائی، بادشاہ کا ڈھول کتنا اچھا ہے. چیتے نے اتنا کہہ کر اسے ہاتھ سے ذرا سی ضرب لگائی. بز بز. اب کیا تھا، ساری شہد کی مکھیاں باہر نکل آئیں اور چیتے کو کاٹنا شروع کر دیا. اس نے درد سے چیخنا شروع کیا. کسی طرح جلدی سے درخت سے نیچے اتر کر ایک تالاب میں جا کر جان بچائی. اب تو چیتا غصے میں بھرا ہوا تھا. وہ ہر قیمت پر چالاک ہرن کو سبق سکھانا چاہتا تھا. اس نے پھر دوڑ لگائی. او تیری. چالاک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا لیا. چالاک ہرن تم نے دوبارہ مجھے دھوکہ دیا ہے لیکن اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا. چیتے نے غصے میں آ کر کہا. چالاک ہرن نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی. اسے ایک بڑا سا اژدہا نظر آیا. وہ اپنا جسم لپیٹ کر مزے سے سو رہا تھا. نہیں نہیں چیتے، میں تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ نے مجھے اپنے بیلٹ کی حفاظت کرنے کو کہا ہے. بیلٹ؟ کہاں ہے بادشاہ کا بیلٹ؟ چیتے نے حیران ہو کر سر گھمایا. وہ رہی. چالاک ہرن نے اژدہے کی جانب اشارہ کیا. اس کا رنگ برنگا جسم دیکھ کر چیتا بہت متاثر ہوا. دیکھو چالاک ہرن، کیا میں یہ بیلٹ پہن کر دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیلٹ کسی اور نے پہنی ہے تو وہ بہت غصہ ہوں گے. صرف ایک بار. اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے. چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی. ارے واہ، بادشاہ کی بیلٹ، چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اژدہے کو اٹھا لیا. ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر پہ لپٹی. اژدہا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا. چیتا اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. ایک بہت لالچی آدمی تھا. وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہو. اس کی وجہ سے اس کا دن رات بس دولت حاصل کرنے میں گزرتا تھا. ایک دن آدمی کھیت میں گیا. اس نے دیکھا کہ کھیت کے کونے میں مرغی بیٹھی ہوئی ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھ کر مرغی کو پکڑنا چاہا. مرغی اڑ کر دور جا بیٹھی. وہ مرغی کے پیچھے دوڑنے والا تھا کہ اس کی نظریں اس جگہ پر پڑ گئیں جہاں مرغی بیٹھی تھی. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. وہاں تو ایک سفید انڈے کی بجائے سنہری انڈا چمک رہا تھا. اس کے دل میں خیال آیا.
کہ وہ انڈے کو پہلے اٹھائے. پھر خیال آیا کہ انڈا تو اپنی جگہ سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے پہلے مرغی کو پکڑ لینا چاہیے. اس نے بھاگ دوڑ کر مرغی کو پکڑ ہی لیا. اب اس نے انڈا اٹھایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. وہ انڈا تو سونے کا تھا. وہ خوشی خوشی مرغی کو گھر لے آیا. مرغی روزانہ سونے کا انڈا دیتی اور وہ اسے بازار میں جا کر بیچ دیتا اور پیسے لے آتا. مگر وہ لالچی تھا. ایک بار اس کے دل میں لالچ آیا کہ مرغی کے پیٹ میں سے ایک ہی مرتبہ سارے انڈے لے لیتا ہوں. لالچی آدمی بے وقوف بھی ہوتا ہے. اس نے جھٹ پٹ ایک تیز چھری نکالی اور مرغی کو ذبح کر ڈالا. پیٹ میں سے کچھ نہ نکلا. اب تو پریشان اور حیران ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. سچ ہے، لالچ بری بلا ہے. نیہا کے بابا کو ہر بات پر کوئی نہ کوئی واقعہ یاد آ جاتا تھا، مگر نیہا کو وہ سننے اچھے بھی لگتے تھے، کیونکہ وہ سن کر نیہا کو تھوڑی تسلی سی ہو جاتی تھی اور اپنے بابا کی بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی تھی. نیہا ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے گھر والے اور ماما چاہتی تھیں کہ وہ شادی کر لے. روز کوئی نہ کوئی گھر پہ بلا لیتی تھی اور نیہا کو کہتی تھی کہ جاؤ اور چائے بنا کر لے آؤ. نیہا اس سب سے تنگ آ گئی تھی اور اس نے اپنی امی سے کہا کہ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو یہ سب کی کیا ضرورت ہے فی الحال. بس مجھے ان عورتوں کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا. وہ عجیب قسم کے سوال کرتی ہیں، جیسے ڈائریکٹ ایج نہیں پوچھتی، بہانے سے پوچھیں گی کہ تم نے کتنا پڑھا ہے، تاکہ کہیں میں جھوٹ نہ بول دوں. عجیب ہے، مطلب میں چل کر کیسے آ رہی ہوں، میں بات کیسے کرتی ہوں، میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، میں کیسے بولتی ہوں، میں کیسے اٹھتی ہوں، میں کیسے بیٹھتی ہوں، یہاں تک کہ میں چائے کیسے ڈال رہی ہوں، کیسے سرو کر رہی ہوں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتی ہیں اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. بس نیہا اپنے بابا کی لاڈلی تھی، تو بابا کے آتے ہی اس نے بابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ بابا آپ ماما کو منع کریں، وہ اس طرح نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا. بس پہ نیہا کے بابا نے اسے بہت پیاری ایک بات کہی، جس سے نیہا کو اپنا فیصلہ بدلنے میں کچھ مدد سے مل گئی. اس کے بابا نے کہا، زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرنا، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہے. یہ محبت اور محبت کی قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں. جب زندگی کی تلخ حقیقت سے پالا پڑتا ہے نا، تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے بھاگ جاتی ہے. حقیقتاً بڑی دل خراش ہوتی ہے یہ محبت. وہ ہنسی اور اس نے اپنے بابا سے کہا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی پسند نہیں. پھر اس پر اس کے بابا نے جو بات کہی نا، اس سے واقعی اس نے اپنا فیصلہ بدلنے کا سوچ لیا. اس کے بابا نے کہا، زندگی میں کسی کا انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے گا اور آپ سے محبت کرے گا، آپ کو خاص محسوس کروائے گا. اپنی فکر خود کیجیے. کبھی کبھی اپنے آپ کو VIP پروٹوکول دے کے دیکھیے. کبھی ایک کپ چائے بنائیے اور اپنے پسندیدہ کپ میں ڈال کر گھر کے کسی خوبصورت اور حسین اور پرسکون کونے میں بیٹھ کر انجوائے کیجیے. یقین مانیے بہت اچھا لگے گا. شاپنگ پہ لے جائیں خود کو، اچھا سا کھانا کھائیں. چھوٹی چھوٹی خواہشات جو زندگی کی الجھنوں میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، ان کو
پورا کریں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا اور کوئی مخلص بھی نہیں ہو سکتا.